لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ آج انشاءاللہ چاند نظر آئے گا اور یکم رمضان المبارک کی تاریخ ہوگی، اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ روزہ رکھیں گے۔ دیکھیے، بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی سربلندی کا، انسانوں کی اقبال مندی کا، اور تمام مخلوقات میں اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں کیا۔ فرمایا جاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو سب سے اونچے درجے پر پیدا کیا، اونچی ساخت پر پیدا کیا۔ وہ انسان جو خدا کی زمین پر رہتے ہوئے خدا کے مہیا کیے ہوئی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اس کی تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو متمتع کرتے ہوئے شکر گزاری کا رویہ اگر اختیار کرتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر اور اس کے اختیارات پر اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو انسانوں میں سے وہ اور بھی زیادہ خوش قسمت ترین گروہ کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ان کو خیر البریہ کہا گیا ہے، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ کے علمبردار ایمان لانے والے حضرات چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کہیں بھی وہ رہ رہے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہو، اگر انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جینے کا عہد و پیمان کر لیا، تہیہ کر لیا، تو ان سے بڑا خوش قسمت گروہ کوئی نہیں ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خیر امت کا لفظ آتا ہے کہ ان کو خیر امت بنایا گیا ہے۔
इन्हीं को खैर उम्मत का खिताब दिया गया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, दुनिया इंसानियत के ग्रोहों में से एक चीदा ग्रोह हो जो इंसानियत के लिए बर्पा की गई है, ताकि लोगों को भलाइयों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। उम्मत मुस्लिमा के लिए, खैर उम्मत के लिए, शुहदा अलन्नास का लक़ब पाने वाली इस उम्मत के लिए, जहाँ बहुत से कीमती मौक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राहम किए हैं, उनमें एक मौका रमज़ानुल मुबारक का मोहतरम महीना है। ये मोहतरम महीना बस आया ही चाहता है और आप और हम सब इसके इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि एक मेहमान का इस्तक़बाल किस तरह किया जाता है और किस तरह से एक मेज़बान अपने मेहमान की आमद का मुंतज़िर रहता है, किस तरह से वो बेचैन रहता है। जितना ज़्यादा कीमती मेहमान होता है, जितना बड़ा मेहमान होता है, उसी लिहाज से उसका इज़्तिराब और उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है और वो सरापा शौक़ और सरापा इंतज़ार बन जाता है। एक मेज़बान अपने मेहमान के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है जो उसके बस में होता है उसके इस्तक़बाल के लिए, और इससे बढ़कर अगर उसकी हैसियत भी नहीं है उस वक्त जिस वक्त वो मेहमान अगर आ रहा है, अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि मेहमान की ज़ियाफ़त करे, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मेहमान की तरह तरह से ज़ियाफ़त करेगा, हर तरह से इस्तक़बाल करेगा, कमा हक़्क़हू उसके इस्तक़बाल की कोशिश करेगा और ज़र्रा बराबर भी कोई कमी और कोताही उस मेहमान के इस्तक़बाल में नहीं करेगा। चुनांचे अगर वो हैसियत वाला नहीं भी होता है, उस वक्त वो अगर माशी लिहाज से परेशान भी होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेहमान के इस्तक़बाल के लिए ज़रूरी है अगर नहीं भी होती है, तो वो दूसरों से कर्ज तक लेता है, दूसरों के सामने हाथ भी फैलाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उसका जो मेहमान आ रहा है वो मेहमान अच्छा तासुर लेकर के जाए। एक मेज़बान अपने मेहमान की आमद पर क्या करता है, एक तरफ तो ये है कि उसके लिए फ़र्श राह बना हुआ होता है और उसके ज़ियाफ़त के लिए, उसके आराम के लिए, उसके सहूलत के लिए, उसके खुश रहने के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार रखता है, और अगर हैसियत नहीं है तो भी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा घर के माहौल को सुधारने की कोशिश करता है, घर के बच्चों को वो तलकीन करता है कि देखो फलां मेहमान आ रहे हैं, वो मेहमान आए तो अच्छा इम्प्रेशन लेकर के जाएं, अच्छा तासुर लेकर के जाएं, उनकी अच्छी ज़ियाफ़त होनी चाहिए। फिर उस मेहमान की आमद पर हमारे शब रोज़ में तब्दीली होती है। हमारे शब रोज़ जैसे भी गुजर रहे होते हैं मेहमान के आने से पहले, मेहमान के आने के बाद हमारे शब रोज़ में तब्दीली होती है, हमारी मसरूफियात और हमारी मशगूलियात में तब्दीली हो जाती है, हमारे मशागिल और जो हमारे ज़रूरत के जो काम हैं वो काम चाहे मुतासिर हो जाए, लेकिन मेहमान की खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे जज्बात ये होते हैं, हमारे हौसले ये होते हैं, और वाकई इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे ये जज्बात और हमारे ये हौसले वाकई काबिल तारीफ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये माह मुहतरम रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मेहमान है। ये मुहतरम मेहमान आपके पास आ रहा है और आप और हम सब मोहतरम मेहमान की आमद के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं। हम भी ये तहैया करें, हम भी ये इरादा कर लें कि हर तरह से
مہمان کے استقبال کی کوشش کریں گے، اپنے شب و روز کو ہم بدلیں گے۔ ہم اگر عام دنوں میں نوافل کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے تو ان دنوں میں نوافل کا اہتمام کریں گے۔ ہم عام دنوں میں قرآن مجید کم پڑھا کرتے تھے تو یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، ہم اس مہمان کے استقبال میں قرآن مجید زیادہ پڑھیں گے۔ ہم عام دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اور خرچ کریں گے، اس لیے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ ہمدردی اور مواسات کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ دوسروں سے اپنی ہمدردی اور محبت دکھلانے کا اور برتنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے مہمان کا استقبال اس طور پر کریں گے کہ جو عام دنوں میں ہم جو اچھائیاں کیا کرتے تھے، جو عام دنوں میں ہم نیکیاں کیا کرتے تھے، جو ہم عام دنوں میں خیرات و حسنات کیا کرتے تھے، ہم ان دنوں میں ایک مہینے کے اندر ان دنوں میں ہم اپنے مہمان کا استقبال، رمضان المبارک کا استقبال کما حقہ کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ہمارے شب و روز کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے پائے اور ہمارا یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر کے جائے۔ حضرات گرامی، ہر چیز کی، ہر عبادت کی ایک اسپرٹ ہوا کرتی ہے، اور رمضان المبارک کی اسپرٹ تقویٰ ہے۔ جو تو ساری عبادتوں کی روح تقویٰ ہے، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو، نماز کے اندر اگر یہ اسپرٹ نہیں ہے، تقویٰ کی اسپرٹ نہیں ہے، خوف خدا کی اسپرٹ نہیں ہے، تو ظاہر نماز ایک ورزش ہو جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا جو حصہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا جو حق ہوتا ہے، جو ہم پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو ہم پر فرض ہوتا ہے، صاحب حیثیت جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر یہ زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو اور اس کے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہو، خدا کا خوف نہیں ہو، خشیت الہی نہیں ہو، تو ظاہر یہ زکوٰۃ دولت کے اشتہار کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حج کے اندر اگر اسپرٹ نہیں ہو، خوف خدا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر، یہ اسپرٹ اگر حج کے اندر نہیں ہو تو حج ایک دنیاوی سفر بن جاتا ہے، حج ایک ٹور بن جاتا ہے، پکنک اور ایک وزٹ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر روزے کے اندر جو ہے خوف خدا نہیں ہے، روزے کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہے، روزے کے اندر خشیت الہی اگر نہیں ہے، تو یقین جانیے یہ روزہ ہنگر اسٹرائک ہو جاتا ہے، یہ روزہ بھوک ہڑتال کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے جھوٹ بات کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پانی چھوڑ دے۔ یعنی یہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دینا اور جھوٹ بات کہنے سے گریز نہیں کرنا اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرنا، یہ ظاہر اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے، روزے کے اسپرٹ کے خلاف ہے، تقویٰ کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے شروع میں، وہاں جہاں یہ فرمایا کہ ایمان لانے والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، وہاں مقصد یہ بتایا گیا کہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو، یہ ہے روزے کی فرضیت کا مقصد۔ تو روزے کے اندر اگر اسپرٹ نہیں ہے، تقویٰ کی اسپرٹ نہیں ہے، خوف خدا کی اسپرٹ نہیں ہے، خشیت الہی کی اسپرٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر روزہ اپنے روح سے خالی ہے۔ جس طرح سے ساری عبادات روح سے خالی ہونے کے بعد وہ بالکل جو ہے مردہ جسم کی طرح سے ہو جاتی ہے، جس طرح سے ایک جسم ہے، جسم میں روح ہے، روح اگر نکل جائے تو پھر اس جسم کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے، اس جسم کی پھر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس میں جب تک روح ہوتی ہے
وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اس کی ہم خاطر بھی کرتے ہیں، تواضع بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، اسے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہی روح ختم ہوتی ہے اس کے اندر سے، ظاہر ہے اس کے لیے ہم تدفین اور تجہیز و تکفین کے لیے انتظام میں ہم اس کے لگ جاتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر سے نکال کر کے اس کو ایک خاص مقام پر، خاص جگہ پر قبرستان ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر روزے کی اسپرٹ، اگر تقویٰ نہیں ہے ہمارے اندر، خوف خدا اگر ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف خدا کی جو اسپرٹ ہم نے ضائع کر دیا، یا خوف خدا کی اسپرٹ ہمارے اندر اگر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم روزہ کی اصل حیثیت سے یا روزہ کے اصل فائدے سے جو ہے ہم محروم ہیں۔ حضرات گرامی، میں روزے کی اہمیت سے متعلق وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے، ممبر سے آپ تشریف لائے، تو صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ آپ آمین 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 فرما رہے تھے جبکہ کوئی دعا نہیں ہو رہی تھی، کسی طرح کی کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبریل امین تشریف لے آئے تھے اور 3 لوگوں کی بربادی کی نوید دے رہے تھے، خبر سنا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ 3 لوگ برباد ہوئے اور ان کی بربادی پر آپ آمین کہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی وضاحت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ پایا اور روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیا، وہ شخص تباہ و برباد ہوا۔ حضرت جبریل یہ نوید دے رہے تھے، یہ خبر سنا رہے تھے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آمین کہیے، تب میں نے آمین کہا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا بوڑھے ہونے کی حالت میں، ضعیفی کی حالت میں، یا خود ضعیف ہے اس حالت میں، جیسے بھی اپنے والدین کو پایا اور والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیا، وہ شخص تباہ و برباد ہوا۔ اس پر حضرت جبریل نے آمین کہنے کے لیے ہمیں کہا، اور پھر میں نے آمین کہا۔ تیسرا وہ شخص تھا کہ ہمارا نام نامی آئے اور ہمارا نام لینے کے بعد پھر وہ ہم پہ درود نہ بھیجے، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا درود ہم پر درود نہ بھیجے، وہ شخص تباہ و برباد ہوا۔ اس کی خبر دے رہے تھے حضرت جبریل، خبر دے رہے تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ تو حضرات گرامی، آپ اور ہم سب رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم رمضان المبارک کا جو احترام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، رات کی نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، غمخواری کے ذریعے، انسانی حقوق کی انجام دہی کے ذریعے، ہم دوسروں کے تئیں غمخواری اور ہمدردی کا اظہار کر کے، ہم اپنے شب و روز کو بدل کر کے، اپنے گھر کا ماحول بدل کر کے، اپنے آپ کو پوری طرح بدل کر کے، تاکہ جب یہ مہمان محترم مہمان ہم سے جب رخصت ہو رہا ہو، تو اس کی رخصتی کے وقت، اس کے رخصت ہوتے وقت جو ہے ہم پریشان نہ ہوں، ہم جو ہے کافی افسوس ملتے نہ رہ جائیں کہ کاش کہ اور موقع ملتا، 2 دن کا 4 دن کا موقع ملتا، کہ ہم اپنے محترم مہمان کی خاطر کرتے، تواضع کرتے، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ یہ مہمان محترم ہم سے خوش ہو کر کے جاتا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فیوض سے ہم مستفیض ہوتے۔ ظاہر ہے یہ ماہ محترم کی برکات سے، اس کے ثمرات سے، اس کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فیوض و برکات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیرات و حسنات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم اگر اس مہینے کے اندر ان تمام نیکیوں کو ہم سر انجام دیں، تو یقین جانیے ہم سعادت مند ہوں گے، ہم خوش قسمت ہوں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس جہان کے اندر بھی، اس دنیا میں بھی، اور آخرت کے جہاں میں بھی، آخرت کی دنیا میں بھی ہم سرخرو کامیاب و کامراب ہوں گے۔ وآخر دعوانا